आशना नाज़रीन किराम, आवाज़ का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए मुझे समझ नहीं आई कि प्रोग्राम शुरू हो गया है। नाज़रीन किराम देखिए, कोर्ट ने तो फैसला कर दिया कि सबसे पहले वज़ीर आज़म। एक ज़माने में हमारे यहाँ मुशर्रफ ने ना लगाया था सबसे पहले पाकिस्तान। अब हमारे कोर्ट ने कहा है कि जो प्रोसीडिंग चल रही हैं, जो मुकदमात चल रही हैं, जिस पर पाकिस्तान के मुस्तक़बिल का फ़ैसला होना है, वो कुछ लोगों के ख्याल में ये पाकिस्तान की ज़िंदगी और मौत का मसला है, उसमें सबसे पहले हम वज़ीर आज़म का केस देखेंगे। मैं इसको इस तरह बयान करता हूँ कि सबसे पहले सबसे पहले वज़ीर आज़म। अखबारों ने सुर्खियाँ इसको लगाई हैं कि तरजीह वज़ीर आज़म, फिर बाकी भी नहीं बचेंगे अगर किसी ने गड़बड़ की है। लेकिन एक अजीब बात है कि हमारे यहाँ जो आजकल टीवी का ट्रेंड चल रहा है, जो खबरों का अंदाज चल रहा है, वहाँ इस मुकदमे से ज़्यादा हम अमेरिका के इलेक्शन पर तवज्जो दे रहे हैं। हमारे लिए तरजीह अव्वल अमेरिका का इलेक्शन बन गया है, और है भी। दुनिया भर का शहनशाह मुअज़्ज़म को या मलका मुअज़्ज़मा को इंतखाब करना है हमने, और उस पर पूरी दुनिया पर रूल करना है। कुछ ना कुछ बागी मौजूद हैं, रूस की शक्ल में मौजूद हो गए हैं दोबारा। पहले सर को भी कर दी थी, अब दोबारा सर उठा दिया है, मौजूद है। लेकिन सबसे पहले इस वक्त जो इलेक्शन पर दुनिया की तवज्जो है वो ये है कि आज अमेरिका के इंतखाबात हो रहे हैं। मैं आज कह रहा हूँ, लेकिन इस वक्त अमेरिका में कल की रात है, और कल की रात होने का मतलब है कि जब हमारी शाम ढलेगी, सूरज ढलेगा, तो वहाँ का सूरज तुलू होगा, और जब वहाँ का सूरज तुलू होगा तो फिर उसके बाद एक नई कहानी शुरू होती है। साम्राज्य की कहानी होगी या क्या कहानी होगी, उसको हम जमहूरियत कहेंगे, जमहूरियत ही कहते हैं। समाजा निज़ाम जो दुनिया का एंड ऑफ हिस्ट्री है, उसका आगाज़ है या क्या कहेंगे। इसमें अब बहुत से सवालत जो है ना अमेरिका में भी समझ आने शुरू हो गए हैं। किसी अखबार ने, अंग्रेज़ी अखबारों समेत, इसको लीड नहीं दिया अमेरिका के इंतखाबात को। सभी ने नवाज शरीफ की खबर को तरजीह दिया, इल्ला एक अखबार के, हमारे मुजीब शामी साहब के। पाकिस्तान ने दुनिया की वाहिद सुपर पावर ताकत के वोटर आज नया सदर इंतखाब करेंगे, उन्होंने इसको तरजीह दी है। हमारे टीवी चैनल जो हैं वो इसी को तरजीह दे रहे हैं, वो इसी को अहम समझ रहे हैं। इससे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का फ़र्क समझ आ सकता है कि उनकी तरजीह क्या हो सकती है, और प्रिंट मीडिया की तरजीह अमूमी तौर पर, बल्कि ज़्यादा कंसेंसस ही कह सकता हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता अगर एक आध अखबार का रुझान दूसरी तरफ हो। तरजीह इसी बात पर है कि आज पाकिस्तान में जो मुकदमा चल रहा है उसकी नौइयत क्या होगी। इस मुकदमे के हवाले से कल की तारीख तय थी कि 7 तारीख को वज़ीर आज़म के जो बेटे और बेटी है उनके, बल्कि पूरे ख़ानदान के हलफनामे जो हैं मुकम्मल तौर पर जमा करा दिए जाएंगे। कल वो करा दिए गए, और उसके नतीजे के तौर पर 2-3 बातें सामने आई जो बड़ी इंपॉर्टेंस गिरी। एक तो ये कि उन्होंने कहा जी हसन ने शायद अपनी, हुसैन ने ऑफशोर कंपनी का इतराफ़ किया है, और हुसैन बड़े हैं, उन्होंने कहा कि मेरी 2 ऑफशोर कंपनी है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने कहा जब आपने मलकियत मान ली है तो आपको यह बताना पड़ेगा कि आपने पैसे वहाँ कानूनी तौर पर कैसे बेचे। असल मसला यही है कि अगर इनकी कोई ऑफशोर कंपनी है, जो कि गैर कानूनी बात नहीं है। दुनिया में कारोबार बहुत सा जो होता है वो ऑफशोर कंपनियों के जरिए होता है। जैसे इमरान खान ने कहा कि मैंने फ्लैट खरीदे थे, अपने क्रिकेट की कमाई से खरीदे थे, लेकिन अगर मैं इन्वेस्ट करता तो मुझे बहुत टैक्स देना पड़ता, और बरतानिया की हुकूमत के तहत टैक्स देना पड़ता। बरतानिया छोड़ दीजिए, अगर आप पाकिस्तान के शहरी हैं और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक भी आप यहाँ अगर कंपनी रजिस्टर्ड नहीं कराएंगे टैक्स देना पड़ेगा, बाहर कराएंगे तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो टैक्स बचाना आपका कानूनी हक बन जाता है। इसमें कोई ऐसी कोताही की बात नहीं है। इस कैपिटलिस्ट सिस्टम में, वैसे अखलाकी तौर पर मैं नहीं कह रहा, इस कैपिटलिस्ट सिस्टम में कोई खराबी नहीं है। तो अगर ऑफशोर कंपनी है तो ये खराबी नहीं, मसला तो ये कि ऑफशोर कंपनी बनाई कैसे, पैसे कहाँ से आए। उनका कहना यह है कि ये पैसे हमने, हमारे दादा की जो कमाई थी, मियाँ नवाज शरीफ साहब के वालिद मियाँ शरीफ साहब ने जो स्टील मिल लगाई थी वहाँ दुबई में, और उसके बाद सऊदी अरब में, उसके पैसों के ज़रिए से हमने ये कंपनियाँ बनाई हैं, और फ्लैट्स खरीदे हैं, जिनके भी खरीदे हैं उसके ज़रिए से खरीदे गए। इसके अलावा कोई पैसा पाकिस्तान से ट्रांसफ़र नहीं हुआ। इनका तो पूरा मुकदमा ये है ना जी कि पहले हमारी हर चीज़ को नेशनलाइज कर दिया गया। भुट्टो साहब के ज़माने में हम कोड़ी कोड़ी के मोहताज हो गए, हम दुबई चले गए, वहाँ से असर नौ कारोबार शुरू किया। जब कारोबार शुरू किया वो कहते पैसा कहाँ से आया। अच्छा, अब ये कहानियाँ हैं, वो कहेंगे पाकिस्तान से गया था, मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी, या उसके बाद आपने निकाल दिया, इनको सऊदी अरब भेज दिया। वो कहेंगे तो क्या इसलिए वजह था कि ये आप मोहताज होकर दुनिया में जिएँ और आपके पास एक पैसा ना हो, तो आपने यकीनन पाकिस्तान से पैसा लेके गए होंगे, और मुशर्रफ की हुकूमत ने इसको एक्वेस्ट किया होगा। और ये कि इसाक डार ने जो बात कही है कि मनी लॉन्ड्रिंग की है, तो वो तो की होगी, लेकिन उस वक्त कानून के तहत क्या था। कानून भी बताता है कि कैसे किस ज़माने में
92 وغیرہ کے زمانے میں اس بات کی اجازت دی گئی تھی کہ پاکستان سے پیسہ باہر بھی جا سکتا ہے، باہر آ جا سکتا ہے، سرمایہ کی منتقلی کو ہم نے آسان بنا دیا تھا، وہ بھی ملک کا قانون کے تحت کیا تھا۔ بہرحال وہ تو ایک لمبی کہانی ہے، قصہ یہ ہے کہ اب طے کرنا ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا۔ وہ کہتے کورٹ نے کہا جناب آپ کچھ چھپا رہے ہیں ہم سے، ہم نے تو سنا ہے کہ مثلا دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ مریم نواز اس کی بینیفیشری ہے، تو انہوں نے کہا وہ انہوں نے کہا ٹرسٹی ہے، اور انٹرنیشنل لاء کے تحت ٹرسٹی کا مطلب مالک ہونا نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دستاویزات اور وہ جو تم نے معاملات ہیں اس کی نگران ہے، وہ اس کے پاس موجود ہے، اور اس کو بینیفیشری نہیں کہا جا سکتا۔ یہ ایک بالکل قانونی جنگ ہے جو اس پورے سسٹم میں جو اس وقت دنیا میں رائج ہے اس کے تحت لڑی جانی ہے۔ صرف ایک مسئلہ بتانا ہے آپ نے، یہ پیسے کہاں سے آئے، یعنی ایک تو ہے کہ ڈکلیئر کیے کہ نہیں دیے۔ اب وہ ایک بحث یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مریم نواز جو تھی، نواز شریف نے اس سے ڈیپینڈنٹ شو کیا تھا، انہوں نے عالم کہا تھا کہ وہ میرے پاس رہ رہی ہے لیکن نان ڈیپینڈنٹ ہے۔ یہ ایک قانونی بحث یہ ہے، اور ایک قانونی بحث یہ ہے کہ پیسہ کیسے گیا، کہاں سے گیا۔ اب کل اس نے کہا ہے عمران خان نے کہ ہم بتائیں گے کہ یہ پیسہ مریم نواز جو ہے ڈیپینڈنٹ ہے، اور لیکن کمپنیوں کے بارے میں جب احمد خان سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے تو آپ نے کہا جی یہ تو آپ تلاش کریں، ہم نے تو الزام لگا دیے گویا، ہمارے پاس تو ثبوت نہیں ہے، ثبوت جتنے تھے ہم نے پیش کر دیے۔ تو اب نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت کورٹ کے سامنے یہ ہے کہ ہمیں کسی جوڈیشل کمیشن کو بنانے کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اگر یہ بتا دیں، انہوں نے کہا جی آپ بتا دیں یہ پیسہ کہاں سے آیا اور گھر جائے، بس بات ختم ہو گئی۔ اگر آپ بتا دیں کہ یہ پیسہ لیگل ہے تو پھر کوئی بحث نہیں ہے جس بحث کو ہم لے کر آگے بڑھیں، معاملات یعنی کہ یہیں سے نپٹ سکتے ہیں۔ ایک تو مریم نواز کا ڈیپینڈنٹ نہ ہونا، ایک جو کمپنیاں ہیں اس پہ سے پیسہ آیا وہ کیسا کہاں سے آیا، اور تیسرا یہ کہ کیا قانونی طور پہ آیا، اور قانونی طور پہ آیا تو بات ختم، قصہ تمام ہوتا ہے، پھر اس کے بعد تو کسی اور بات کہنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کمیشن بنانے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے۔ اچھا کورٹس کی ایک مزاج ہوتا ہے، عادت ہوتی ہے اور طریقہ ہوتا ہے اور درست ہوتا ہے کہ وہ سب کو لے کے چلتے ہیں، وہ ایسی فضا نہیں پیدا کرتے کہ پہلے دن معلوم ہو جائے کہ آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ ایک ایسی فضا ہوا کرتی تھی ہمارے ملک کی سیاسی کہ جب مقدمہ شروع ہوتا تھا تو ججوں کے دماغ سے اندازہ لگا لیا جاتا تھا کہ جج کیا فیصلہ دینے والے ہیں۔ اب وہ جج کہتے ہیں کہ بھائی اگر ابھی پتہ چل گیا ہم کیا فیصلہ دینے والے ہیں تو ایک آدھ پارٹی جو ہے ہم پہ عدم اعتماد کا اظہار کر دے گی، خاص طور پر اگر پارٹی سیاسی ہے تو وہ ہنگامہ کر دے گی کہ جب جوڈیشل ایک طرح کی بددیانتی ہو رہی ہے، کرپشن ہو رہی ہے، اس کو روکا جائے، کچھ بھی کہہ دے گی۔ آج کل تو ہر ادارے کے بارے میں ایک شکوک کا اظہار کیا جاتا ہے اور کیا جاتا آ رہا ہے، چنانچہ کورٹس ہر طرح کے ریمارکس دیتے ہیں۔ وہ کہنے بتاؤ بھائی کچھ چھپا رہے ہو، کیا لائے ہو، کہاں سے لائے ہو، مطمئن ہو جلدی فیصلہ کریں گے، ہمیں بھی جلدی ہے۔ عمران نے کہا نا کہ ان کو بھی جلدی ہے، جلدی فیصلہ کریں گے، میں خوش ہوں کہ فیصلہ ہونے والا ہے اور میں یہ ثابت کر دوں گا کہ ڈیپینڈنٹ ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو ساری بحث جو تھی ہمارے کورٹ میں کنسنٹریٹ ان دو تین مسئلوں پر ہے کہ آف شور کمپنیاں ہیں، ان میں پیسہ کہاں سے آیا، کہاں سے لے کے گیا، اور یقینی طور پر ایسی ڈاکومنٹس قانونی طور پر جو عالمی سطح پر تسلیم شدہ ہو مجھے بتا دیں گی، میرا خیال مجھے اندازہ ہے کہ یہ بتا دیں گی کہ یہ پیسہ جو تھا پاکستان سے نہیں گیا تھا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ میں نے 16 سال سے کاروبار کر رہا ہوں، ملک سے مجھے نکال دیا، میں باہر جا کے کاروبار کر رہا ہوں۔ اچھا ان لوگوں نے کاروبار شروع کیے اسے جائیدادوں کی خرید و فروخت کے کاروبار جو ہے ہمارے ہاں بھی بڑا کاروبار ہے، جائیدادوں کی خرید و فروخت کا کاروبار ہے نا۔ اس میں کیا ہو رہا تھا، ابھی آپ نے 1 کروڑ کی جائیداد خریدی، ڈیفنس کے کاغذات میں اس کو 20 لاکھ کا اظہار کیا جائے گا، آپ ٹیکس 20 لاکھ پہ دیں گے۔ اب حکومت نے کہا نہیں ہم اس کو ریوائز کریں گے، ہم 1 کروڑ تو نہیں کرتے، 30 لاکھ تو کر دے نا ذرا۔ اچھا یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ انٹ شنٹ ادھر ادھر کے ڈپارٹمنٹ کر رہے ہو، ڈی ایچ اے کر رہا ہے، ہر ڈپارٹمنٹ کر رہا تھا۔ تو وہ جائیدادوں کا کاروبار اتنا تھا کہ انویسٹر نے اپنا بے شمار پیسہ اس میں انویسٹ کیا ہوا تھا، یا زمینیں شو کرتے تھے یا زمینوں سے ہمارا ایگریکلچر لینڈ یا پراپرٹی شو کرتے تھے۔ ایگریکلچر لینڈ کی جو آمدنی ہے اس پر ٹیکس نہیں لگتا، یعنی انکم ٹیکس نہیں لگتا، اس لیے آپ فری ہیں۔ آپ کہہ دیں جی میں نے 10 کروڑ کمائے ہیں اور وہ کمائے ہیں میں نے اپنی ایگریکلچر لینڈ سے، وہ کہیں گے بھئی اتنی اس میں گندم ہو سکتی تھی، اتنا چاول ہو سکتا تھا، تم نے گندم اور چاول کاشت کیے ہوں گے تو اس کو تو آمدنی اتنی ہونی چاہیے۔ وہ کہیں گے میں نے ہلدی کاشت کی تھی، ہلدی تو 1 ایکڑ میں اتنے پیسے دے، مثال کے طور پر میں بتا رہا ہوں کہ اس طرح کی بہت سی باتیں تھیں جو چھپائی جاتی تھی ایگریکلچر ٹیکس کے نام پر، ایگریکلچر انکم ٹیکس کے نام پر۔ اب وہی بات ہماری پراپرٹی میں تھی۔ اب پراپرٹی کا کاروبار جو دنیا میں بھی ہوتا ہوگا وہ ایسے ہی ہوتا ہے نا جی، انہوں نے بھی بنامی کمپنیاں بنا رکھی ہیں، انہوں نے بھی آف شور کمپنیاں بنا رکھی ہیں، ان کے ہی بہت سے طریقے ہیں۔ پاکستان میں جب اس سال ٹیکس لگا تو کاروبار ٹھپ ہو کے رہ گیا، تو معلوم ہوا کہ لوگوں نے کہا کہ یہ تو اسحاق ڈار ہیں، دبئی کے پراپرٹی ڈیلرز کے کاروبار کو
بڑھاوا دینے کے لیے کر رہے ہیں. معلوم ہوا انہوں نے بھی ٹیکس لگا دیا ہے, پیسہ پھر پاکستان واپس آ رہا ہے. تو کچھ اس طرح کے بہت سے قصے ہیں, بہت سی کہانیاں ہوتی ہیں ان کاروباروں کے پیچھے جو سمجھ نہیں آتی. اب دیکھیے پاناما لیک کے تحت کیا کیا کھلتا ہے اور کیا کیا سمجھ آتا ہے. دوسرا جو ہلیری اور ٹرمپ کا الیکشن ہے جی, وہ تو اب میں نے بتایا کہ آج شام کو شروع ہوگا. ٹیکنیکلی تو اس وقت شروع ہے, آج کے دن سے شروع ہے, لیکن ابھی سورج امریکہ کی سرزمین پر طلوع نہیں ہوا, وہاں رات ہی ہے اور رات کا اندھیرا ہے. اس وقت غالباً وہاں 10 سوا 10 بجے ہوں گے, 11:15 بجے ہوں گے. آج کل 9 گھنٹے کا فرق ہے, 10 گھنٹے ریاستوں کا فرق ہی بڑا ہے, نہیں 3 گھنٹے کا فرق ہے اس کوس سے اس کوس تک کے وقت کے مطابق. تو وہاں الیکشن آج شروع ہوں گے اور جیتنے والا جو ہے اس بات کا امکان پیدا ہو گیا ہے پھر کہ ہلیری جو ہے اس کو سبقت حاصل ہے. اور اس سبقت کی وجہ اب یہ بیان کی جاتی ہے کہ ایف بی آئی نے دوبارہ اعلان کر دیا, ان کے ڈائریکٹر نے, کہ یہ جو کہا جاتا تھا کہ ہلیری کے کچھ کاغذات ہم نے دوبارہ کھولے جس سے اس کی رینکنگ کم ہوئی تھی, وہ ہم کلین چٹ دیتے ہیں. ہلیری نیک نام ہے, پارسا ہے, کوئی اس نے اپنی ای میل کے ذریعے کرپشن نہیں کی, کوئی گڑبڑ نہیں کی, یہ پرائیویٹ ای میل استعمال کی. اس بات پہ بحث ہے کہ پرائیویٹ ای میل کیوں استعمال کی, وہ سرکاری اکاؤنٹ ہی استعمال کرے, یعنی کہ اس کو سرکاری عہدے پر رہ کر اپنی پرائیویٹ ای میل استعمال کرنے. اچھا اس کو جانچا پڑتالا گیا کہ کیا کیا ای میل تھی, کیا کیا تھی, معلوم ہوا کوئی سیکرٹ نہیں تھے, لیکن بحث تو وہاں شروع ہو جاتی ہے. اس وقت یہ کوئی 45ویں صدر ہوگی یا ہوگا جو بھی ہوگا بھائی, اور 48ویں نائب صدر 48ویں کیوں بھائی, جب صدر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پروموٹ ہو جاتا ہے الیکشن کے بغیر, جیسے فورڈ ہو گیا تھا, اور یا ڈیتھ نہیں ہوئی تھی, نکسن نے استعفیٰ دے دیا تھا, تو لیکن نائب صدر تو دوبارہ پھر آپ کو کرنا پڑتا ہے نا, کچھ ٹیکنیکل باتیں ہوں گی. اس کے وہ 48واں نائب صدر ہے اور یہ 45ویں صدر ہے جو منتخب ہو رہی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ عوام نمائندگان, یعنی آپ ہماری نیشنل اسمبلی سمجھ لو, اس کے 435 ارکان کے بھی اب انتخابات ہو رہے ہیں, اور خیال ہے کہ شاید ڈیموکریٹ اس میں جیت جائیں. عموماً ریپبلکن کی میجورٹی رہتی ہے, اور سینٹ کی 37 نشستوں پہ شاید الیکشن ہو رہے ہیں. جیسے وہ ان کے پیریوڈیکل الیکشن ہوتے ہیں شاید 2 سال کے بعد سینٹ کے, اور ممبران آتے اور اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. ٹرمپ کے بارے میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مسلمان تو ہلیری کے ساتھ ہیں, اللہ, اور اس لیے ساتھ ہیں, پاکستانی بھی ساتھ ہیں ہلیری کے خاص طور پہ. کیوں؟ ٹرمپ انڈیا کا بڑا حامی ہے, مسلمانوں کا بڑا دشمن ہے. تو ہماری اس وجہ سے ہم ٹریڈیشنل تو ہم ریپبلکن گنے جاتے تھے پاکستان میں لوگ نا, کہ ریپبلکن گورنمنٹ آتی ہے پرو پاکستان ہوتی ہے. اب پتہ چلا وہ اس وقت پرو پاکستان تھی جب ان کے فوجی اتحاد میں شامل ہوا کرتے تھے. جب فوجی اتحاد ہم سے ختم ہو گیا اور انڈیا کے ساتھ زیادہ دوستی ہو گئی تو ریپبلکن بھی انڈین ہو گئے, اور ڈیموکریٹس نے دیکھا کہ کچھ نہ ان کو ڈالنا چاہیے, ہم ماضی میں ہم ان کے ساتھ زیادتیاں کرتے رہے ہیں, تو وہ ان کا لہجہ ذرا بھی بدلا ہے اور کچھ اور انداز میں ہوا ہے. سعودی باشندوں کی اکثریت جو ہے 68% کی, وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ کے ساتھ, ہلیری کے ساتھ ہیں, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نوکریاں شاید امریکہ میں نہیں ملیں گی, کچھ ہوتا وہ اس لیے ٹرمپ کے ساتھ ہو گئے ہیں. ٹرمپ نے بہت سی ایسی صورتحال پیدا کی ہے کہ لوگ نوکریوں کے لیے وائٹ امریکن, خاص طور پہ وائٹ وومن امریکنز, اور امیگریشن کے جو خلاف ہیں, مسلمانوں کے جو خلاف ہیں, لاٹینی امریکن, واسپ کہتے ہیں کہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے, وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹ, یہ کلچر ہے مین ان کا امریکیوں کا. یہ سارے کے ساروں کی, خاص طور پر عورتیں جو ہیں ان کے ساتھ ہو گئی ہیں. بہرحال یہ ایک دلچسپ الیکشن ہے. موجودہ سروے یہی بتا رہا ہے کہ شاید ہلیری جیت کو سبقت حاصل ہے. دیکھیے کل پرسوں تک کچھ نہ کچھ پتہ چل جائے گا. اچھا, پاناما لیکس میں ایک بات میں بتا کہ وہاں جہانگیر ترین اور عمران خان کے خلاف بھی آف شور کمپنیوں کا مقدمہ پہنچ گیا ہے. تو انہوں نے کہا وہ ٹھیک ہے, وہ بھی سنتے ہیں, اس کے لیے بھی ہم دیکھتے ہیں, وہ بھی اپنے 15 تاریخ تک لے کر آئیں, 15 نومبر تک باقی دستاویزات جیسا کہ ان کو کہا گیا ہے. لیکن یہ ہے کہ پہلے وزیر اعظم کو دیکھیں گے, پھر کسی اور کو دیکھیں گے. مجھے حیران ہے کہ ہماروں نے سرخیاں لگائی ہیں, ترجیح وزیر اعظم ہے, یہاں پہلی ترجیح ہماری ہے پہلے وزیر اعظم پہلے. بڑے سیدھی اردو میں آتا ہے, ترجیح کی جو پرائرٹی انہوں نے لفظ استعمال کر دیا, ہم نے مکھی پہ مکھی مارنا شروع کر دی. ایک اور بھی ہمارے ہاں مسئلہ تھا, وہ ہمارا ایک جسے ڈاؤن لیکس کہتے ہیں یا خبر لیک کہتے ہیں, نیوز لیک کہتے ہیں, کچھ کہہ لیے جائے, کہ وہ جو خبر لیک ہوئی تھی ہمارے سیرل میڈیا کے ذریعے سے کہ شہباز شریف صاحب کی اور سیکورٹی حکام کے درمیان ہماری کچھ ان اداروں پر جن پر ہم نے پابندی لگا رکھی, اس کے سلسلے میں کوئی بات چیت ہوئی ہے, تلخی ہوئی ہے, کچھ بھی کہہ لیجیے گا, اور خبر لیک کیسے ہوئی, اس کو سیکورٹی رسک کہا گیا. اب اس کی تحقیق ہو رہی ہے. اس کے لیے ایک انہوں نے بنا دیا ہے ریٹائرڈ جج عامر رضا. مجھے یاد ہے 77 کی موومنٹ میں
شاید لاہور بار کے یا بار کونسل کے وہ صدر تھے اور بڑا چرچا تھا ان کا 77 کی موومنٹ میں، وہ بہت دبنگ قسم بھٹو وغیرہ. پھر وہ 79 سے 91 تک ہائی کورٹ کے جج رہے، اور کچھ لوگوں نے کہا دیکھو جی ایک ووکل وکیل تھا اس کو جج بنا کے ادھر بٹھا دیا ہے، بڑا نام تھا ان کا اس وقت، اور وکیل رہے اور جج رہے، جج کے طور پر بھی ان کی اچھی شہرت تھی. اب وہ کہہ رہے جی نواز شریف سے فلاں تعلق ہے، ان کی بہن ادھر ہے، فلاں معاملے میں یہ ان کے ساتھ رہے تھے، اور یہ اس طرح کی بہت سی باتیں جو ہیں اب کی جا رہی ہیں. 7 رکنی بینچ بنا دیا گیا ہے. اس مسئلے کو میرا خیال میں نپٹ جانا چاہیے. نیشنل انٹرسٹ اسی میں ہے کہ اس مسئلے کو نپٹ جانا چاہیے. آپ اس کو کوئی اینٹی نواز شریف، اینٹی کچھ اور بنا کر، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنا کر اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو بڑی مسائل پیدا ہوں گے. اسی کا نتیجہ تھا کہ پرویز رشید کو انہوں نے فارغ کیا تھا، لیکن اب پارلیمنٹ کہتی ہے کہ پھر اگر پرویز رشید کا احتساب کرنا ہے تو پارلیمنٹ کرے. بات تو درست کہہ رہے ہیں. اور لیکن دوسری طرف یہ آ گیا ہے کہ وہ ان پر تو یہ الزام ہی نہیں کہ انہوں نے لیک کیا ہے، ان پر تو الزام یہ لگا ہے کہ انہوں نے لیک ہونے سے بچایا کیوں نہیں ہے. تو خیر یہ مزے کا الزام ہے، اچھا الزام ہے. آخری خبر جو میں آخری اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مزید کہنے کی گنجائش نہیں، وہ ہے نواز شریف نے لوڈ شیڈنگ آدھی کرنے کا حکم دے دیا ہے. 6 گھنٹے ہوتی ہے شہروں میں، 3 گھنٹے ہوگی، اور 8 گھنٹے دیہاتوں میں تھی، اب 4 گھنٹے ہوگی. لیکن جو علاقے ٹیکس نہیں دیتے یا بجلی کے بل ادا نہیں کرتے ان میں فرق نہیں آئے گا. اچھا یہ کیسے اچانک حکم دے دیا جی؟ بجلی کہاں سے آ گئی؟ کچھ ہمارے پاور یونٹ ایسے ہوتے ہیں جو ہم چلاتے نہیں ہیں کیونکہ وہ تیل پہ چلتے ہیں اور مہنگے پڑتے ہیں. تو اب غالباً حکم دیا ہوگا کہ وہ اس کو چلانا شروع کرو. اتنے میں 1 مہینہ 2 مہینے کے اندر کچھ اور پاور جو ہے جنریشن میں آ جائے گی. اور اس گرمیوں کا جو اندازہ ہے، جو خاکہ بنایا ہوا وہ یہی ہے کہ جون جولائی میں بھی، مئی میں بھی لوڈ شیڈنگ 2 اور 3 گھنٹے سے زیادہ شہروں میں نہیں ہوا کرے گی. اگلے سال اگرچہ 18 میں یہ طے ہے کہ لوڈ شیڈنگ کو ختم ہونا ہے. اگر یہ بجلی کے منصوبے وقت کے مطابق چلتے رہے تو انشاءاللہ 18 تک لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی. اور اگر منصوبے مکمل نہ ہوئے تو ان پاور پلانٹس کو جو مہنگے پڑتے ہیں غالباً چلا کر حکومت الیکشن سے پہلے لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنا چاہتی ہے. صاف پانی کے بارے میں بھی جواب میں شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا ہے. بس ایک اور خبر بڑی جو ہمارے یہاں کے جو اخبار میرے سامنے پڑے ہیں اس میں زیادہ امپورٹنس کا ثانی چھپی، اس لیے میری بھی ذہن سے اتری ہوئی تھی، وہ ہے کراچی کی صورتحال. کراچی کل انہوں نے نیشنل ہائی وے کو بند کر دیا، ریلوے ٹریک کو بند کر دیا. مسئلہ کیا ہے کہ اب آپ نے گرفتاریاں کی ہیں، لوگوں کے تعلق سیاسی جماعتوں سے بھی ہیں، مگر وہ سیکٹیرین کلنگ میں ملوث ہیں یا سیکٹیرین اشتعال انگیزی میں ملوث ہیں. اب انہوں نے فیصلہ کیا، پہلے جیسے فیصلہ کیا تھا کہ اگر ایم کیو ایم کے خلاف کارروائی ہونی ہے تو مہاجروں میں انریسٹ پیدا ہوگا. انہوں نے وہ یاری وغیرہ کے علاقوں میں بھی کارروائی کی. وہ جو امن کمیٹی تھی وہ پیپلز پارٹی کا گویا ایک ونگ گنا جاتا تھا. اب انہوں نے طے کیا کہ اس میں جو سیکٹیرین کلنگ ہو رہی ہے ان کو بھی پکڑو. پہلے یہ تھا کہ پٹھانوں کو بھی پکڑو، مہاجروں کو بھی پکڑو، مقامی سندھیوں کو پکڑو، فلاں کو پکڑو، برابر کرنا چاہتے ہیں نا جی. اور حالات یہ ہو گئے تو لگتا یہ ہے کہ ہر ایک میں ایک تنظیم پیدا ہوئی تھی. اور فیصل رضا عابدی جو بڑے بولا کرتے تھے ٹی وی پر، سنا وہ بھی اسلحہ بھی ان کے گھر سے برآمد ہوا، اور ٹارگٹ کلنگ کا بھی ان پہ مقدمہ ہے کہ انہوں نے ماسٹر مائنڈ کیا یا انہوں نے اس کی منصوبہ بندی کی. تو کراچی کی صورتحال بھی ایسی ہے جو نظر انداز ہوتی ہے. ہمارے اخباروں میں اس کا کوئی زیادہ تذکرہ نہیں ہے. کل ٹرین بھی بند رہی، پولیس کو گلیوں میں جا کے ان لوگوں کے پیچھے دھکیلنا پڑا، لیکن بہرحال بڑے افیکٹولی کراچی کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، اور میرے خیال میں یہ اچھی خبر ہے. وقفہ لیتے ہیں جی، حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام، آج میں یہ بتانا تو آپ کو بھول گیا کہ علینا ہمارے ساتھ نہیں ہے، وہ امریکن الیکشن میں مصروف ہے. انشاءاللہ کل کے پروگرام میں، پرسوں کے پروگرام میں وہ شامل ہوں گی. کل کے پروگرام تو شاید ہم امریکن الیکشن پہ ہی کر رہے ہوں گے، لیکن دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے. اچھا، ایک میں پہلا مضمون جو ہے یہ ہے مائی گرینڈ فادرز کلر، میرے دادا نانا، یہ نانا ہے، میرے نانا کا قتل. یہ مضمون کس کا ہے؟ یہ مضمون ہے ساجیب واجد کا. واجد زیڈ کے ساتھ لکھا ہوا ہے اور سازیب جو لکھا ہوا ہے. مجھے پہلے پتہ نہیں چلا کہ یہ شیخ مجیب الرحمان کا نواسا ہے کہ نواسی ہے، نام ہی ایسا ہے ساجیب. میں کیا سمجھوں؟ پھر مجھے سمجھ آیا کہ یہ جو ہے یہ زیڈ ہوگا اور یہ ایس جو ہے شاہ ہوگا، تو یہ شاہ زیب واجد ہوگا، جس کو ساجیب واجد. اب وہ بنگالی ایکسنٹ میں انگریزی میں لکھتے ہوں گے تو وہ ان کی یقیناً نواسا ہوگا. ذکر اس نے کیا ہے کہ میں حسینہ، وہ بڑی پوسٹ پہ ہے وہاں کے، آئی ٹی کی بڑی پوسٹ پہ بنگلہ دیش میں. ان کے بھی بیٹے بیٹیاں جو ہے نا ایسے اہم عہدوں پہ لگے ہوئے ہیں.
تو بہرحال اس نے اس دن کا ذکر کیا ہے جب اس کے نانا کو قتل کیا گیا 15 اگست 75 کو، اور بھارت کا یوم آزادی تھا نا اس دن، اور 18 لوگ فیملی کے جو مارے گئے تھے، ان میں ان کے چچا بھی تھے، ایک خالہ بھی تھی، اور جو پریگننٹ تھی شاید، اور بھی ساتھ جو بہن بھائی تھے، ماں بچ گئی تھی ظاہر ہے، حسینہ واجد یہی جو مصیبت ڈالے ہوئے ہے بنگلہ دیش میں، وہ اس وقت شاید جرمنی میں تھی، اور یہ اس وقت 4 سال کی تھی یہ بچہ، 71 میں اس کی پیدائش ہوئی، اور وہ سال جب ہمارا ملک پہ یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا، اور 30 لاکھ بنگالی مارے گئے تھے، اور 30 لاکھ کی فگر تو اب غلط ثابت ہو گئی، پتہ چل گیا کہ آپ کے نانا کو ملین کے معنی نہیں آتے تھے، وہ ملین کو لاکھ سمجھتے رہے، ان پڑھ آدمی تھے نا، ہم پاکستان میں بڑے بڑے ان پڑھ جاہل سیاستدان پالے ہوئے تھے، جہاں دولتانہ جیسا پڑھا لکھا آدمی تھا، جو پڑھے لکھوں نے کیا دیا ملک کو، اسے تو یہ ان پڑھ ہی بہتر تھے، تو وہ انہوں نے 3 ملین کہہ دیا، غالباً ان کا مطلب 3 لاکھ تھا۔ بہرحال اس کا ذکر کیا، اب اس کا کیس کیا ہے، پھر ضیاء الرحمن آیا، سارا مقدمہ اس نے بیان کیا، لیکن کیس کیا ہے؟ کیس یہ ہے کہ کوئی راشد چودھری صاحب ہیں جو ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے مجیب الرحمان کو قتل کیا تھا، انہیں کہ کو سان فرانسسکو میں، شکاگو میں گھومتے پھرتے ہیں، زندہ سلامت ہیں، ان کے خلاف ہم کہہ بھی دیں وہ دیتے نہیں ہیں، اس سے پہلے لیفٹیننٹ کرنل محی الدین کو ہم لے گئے تھے، جا کے ہم نے پھانسی دے دی تھی اس کو وہاں، تو اس کو بھی دو ہمیں، یہ کہاں چھپا ہوا امریکہ میں، ہم اس کو بھی پھانسی دیں بیٹھ کے، تو اس چیز پہ پورا مضمون لکھا ہے، اور وہ اس کو قتل کرنے والے بہت عرصے تک پھرتے رہے دنیا میں، پاکستان میں گھومتے پھرتے رہے، کتابیں بھی لکھ دی، پاکستان میں شریف ویلی کی کتاب چھپی بھی ہوئی ہے، اور ہمارے ہاں بک بھی رہی ہے، ترجمہ بھی ہو گیا ہے، اور بہت چلتی بھی ہے۔ اب 2 آرٹیکل میں خاص طور پہ دونوں انڈین رائٹر جو ان دنوں میں لکھتے ہیں، ایک تو افتخار گیلانی کا آرٹیکل ہے، اور جموں میں نومبر 47۔ اچھا، اب عام طور پر وہ کسی نے دھمکی دی پچھلے دنوں کہ ہمیں تمہیں 47 یاد ہے، تو انہوں نے 47 کے بعد میں بتایا کہ خاص طور پر جموں کے علاقے میں ایک قتل عام ہوا تھا مسلمانوں کا، اور سابق سربراہ ایک کوئی کانفرنس ہوئی ہے انڈیا میں، امرجیت سنگھ دلت نے بھی وہاں میں گفتگو کی ہے، اور بتایا کہ نومبر 47 میں اس طرح کا، انہوں نے کہا جی بتاؤ یہ جو آپ کہتے ہیں قتل عام ہوا مسلمانوں کا، اس کا کوئی ڈاکومنٹ بتاؤ۔ انہوں نے ٹائمز آف لندن کی 10 اگست 48 کی ایک رپورٹ وہاں پیش کی، جس کے مطابق 2,37,000 لوگ جو تھے مارے گئے، 2,37,000 مسلمان جموں میں قتل کر دیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ایک سابق بیوروکریٹ کا بھی حوالہ دیا، اس نے آرٹیکل لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ خاص طور پر جس چیز کو انہوں نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ اس وقت وہاں تعداد مسلمانوں کی جب تقسیم ہوئی ہے تو کشمیر میں آزاد جموں کشمیر میں 32 لاکھ مسلمان، 8 لاکھ ہندو تھے، اور وادی میں کچھ 93% جو تھے مسلمان تھے، اور جموں میں 69%۔ اس وقت جموں میں 33.45% مسلمان ہیں، باقی کہاں گئے؟ اچھا، انہوں نے کیسے مارے؟ انہوں نے پھر کہانی بیان کی کسی کی، جس نے یہ مہاراجہ کے پاس گئے، انہوں نے وزیر اعظم کے پاس بھیج دیا، اور مشہور نام ہے اس کا، وید کیا نام ہے، اور بلراج پوری اور اوم سراف، یہ اس زمانے کے لوگ جب گئے ان کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ مسلمان کیسے، انہوں نے کہا جیسے اشارہ کیا ہے گڑھے کی طرف باہر، محل کے باہر، وہاں مسلمان گجروں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ یہ لاشیں کیا تھیں؟ وہ لوگ صبح دودھ دینے محل میں آئے ہوں گے، پکڑ کے مار دیے۔ پھر انہوں نے بہت سے واقعات لکھے کہ کوئی کشمیری راسپوتین بتایا کسی کو کہ وہ جو ان کی مہارانی تھی تارا دیوی، اس کے گرو تھے، وہ کس طرح RSS کی وہاں ٹریننگ کیمپ ہوئے جو نظریاتی طور پر جموں پہ کس طرح مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، جو آج تک لوگوں کی نظروں میں نہیں ہے، اس وقت کے ذکر نہیں ہوتا اس کا تفصیل کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا ہے، اور انڈیا کی کسی کانفرنس سے کیا۔ جاوید نقوی نے آج دوسری بات کہی ہے، انہوں نے کہا جی کہ میں ایک پاکستانی دوست کے ساتھ جا رہا تھا، خاتون تھی پاکستانی دوست، ہو سکتا ہے فہمیدہ ریاض ہو، کیونکہ بعد میں فہمیدہ ریاض کا ذکر آیا، اور سگنل پہ گاڑی رکی تو دیکھا ہے کہ بریگیڈیئر کی گاڑی رکی ہوئی ہے، اور بریگیڈیئر امریکن رینکس میں تو بریگیڈیئر جنرل ہی کہلاتا ہے نا جی، جنرل ڈگال جس کو کہتے ہیں، جب وہ فرانس پہ حملہ ہوا تھا تو بریگیڈیئر ہی تھا، وہ بریگیڈیئر جنرل کہلاتا تھا، تو انہوں نے گاڑی رکی ہوئی ہے، اور وہ اشارہ کھلا ہے تو وہ چل پئی۔ انہوں نے کہا کہ ہیں یہاں جنرلوں کی گاڑیاں سگنل پہ رک جاتی ہیں، ہمارے ہاں تو نہیں ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی تو اتنے سمجھدار ہیں کہ وہ دیکھ کے نا رینک پہچان لیتے ہیں کہ یہ کرنل ہے کہ کیپٹن ہے یا کیا ہے، ہمیں نہیں آتا۔ تو لیکن یہ ہے کہ اس نے پھر یہیں فہمیدہ ریاض کو کوٹ کیا، جس سے مجھے اندازہ ہو سکتا ہے دوست اس کی جو ساتھ ٹریول کر رہی ہے وہی ہو۔ انہوں نے کہا لیکن ہم پگڑی دیکھ کر نا اور ساڑی کے بل دیکھ کے بتایا کرتے تھے کہ ان کا سوشل سٹیٹس کیا ہے۔ انڈیا میں ساڑی کے بل دیکھ کر اور پگڑی کا انداز دیکھ کر بتا دیا کہ سوشل سٹیٹس کیا ہے۔
انہوں نے کہا اب وہاں بھی تبدیلی آ رہی ہو سکتا ہے پاکستان میں بھی آئے. اور ویسے پاکستان میں بریگیڈیئر سگنل پہ کھڑے ہوتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں. کیونکہ انڈیا میں لیکن یہ بات ہے کہ وہاں سویلین جو ہیں وہ اشارے کو فالو نہیں کرتے. ہے بھائی کیپٹسٹ معاشرہ نا, پیسے کی دولت ہے, جس کے پاس پیسہ ہے اس کے ساتھ کمانڈوز بھی ہیں, ذکر کیا کمانڈوز ہوتے ہیں, وہ ساتھ چلتے ہیں, بجلیاں چلتی ہیں اوپر, وہی جو ہمارے یہاں گاڑیوں کی ہوتی ہیں, اور وہ جمپ کر کے سگنل کھولتے ہیں اور گاڑی کو آگے چلا دیتے ہیں. تو انڈیا میں اپنی طرح کی وہ سٹائل ہو گئے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ فوج کے بارے میں کہ پاکستانی فوج میں کیسے ڈومینیٹ کیا, دونوں کلونیل فوج تھی, ہماری فوج کیوں نہیں کر سکتی, ان کے نہیں کر سکی. انہوں نے کہا کہ نہرو کو بڑا افسوس تھا کہ فوج تقسیم ہو گئی ہے. برما کے جب معاملات ہوئے تو انہوں نے مدد چاہی, تو نہرو نے کہا کہ ہم مدد آپ کی کریں گے لیکن ہم زیادہ کرتے, افسوس کہ ہماری فوج تقسیم ہو گئی, ہماری فوجی بھی آدھے رہ گئے, ہمارے جہاز بھی اتنے ہو گئے, فلاں ہو گیا وغیرہ ہو گیا. انہوں نے کہا مثال کے طور پر اگر یہ فوج اکٹھی ہوتی تو نیکسل باڑی اور طالبان دونوں خلاف اکٹھی لڑ رہی ہوتی, کیا ہوتا. خیر وہ بڑا انقلابی شخص ہے, یہ مختلف طرح کے سوالات اٹھاتا ہے, مزہ لیتا ہے جی. اور دا میریکل دیٹ ڈڈ ناٹ ہیپن, اجاز امیر کا آج آرٹیکل ہے جی. انہوں نے کہا کہ اکتوبر کا آخر اور نومبر کے شروع میں ہم لوگوں کو بڑا خیال تھا کہ انقلاب آنے والا ہے کوئی پاکستان کی سرزمین پر, اور جس طرح میسولینی نے قبضہ کر لیا تھا روم پر, اسلام آباد پر بھی قبضہ ہونے والا ہے. اچھا یہ بھی ساتھ شامل تھے, اور وہ اشارے سے چھپاتے بھی نہیں آپ نے. یہ کبھی عمران کے جب دھرنا ہوتا ہے, جلسہ ہوتا ہے, تو اس کے بڑے حامی ہو جاتے ہیں, اس کے بعد فوراً ہٹ جاتے ہیں. غالباً کوئی وہاں پھر کوئی رستہ نہیں ملتا تو پھر بدل دیتے ہیں. انہوں نے کہا جیسا روم پہ قبضہ, کہ یہ میسولینی نہیں ہے, لیکن بہرحال ایسے ہی لگ رہا تھا. انہوں نے کہا غلطی کیا کی, انہوں نے غلطی کی پہلے اعلان کر دیا کیا کرنا چاہتے. حالانکہ کوڈ سٹارٹ لشکر کشی کا پہلا اصول یہ ہوتا ہے, یہ انہوں نے سنجیدگی سے لکھا ہے, لشکر کشی کا پہلا حملہ ہوتا ہے کہ آپ سرپرائز دیں, چھپا کے رکھیں, بتائے نہیں. آپ نے اگر بتا دیا, انہوں نے تیاری کر لی, آپ کا رستہ روک دیا. اگر آپ کا رستہ روکا نہ ہوتا اور آپ آگے ہوتے, قبضہ کر لیا ہوتا, بس قبضہ کر لیا ہوتا ہے, حکومت بدل گئی ہوتی, دنیا اور آگے ہوتی, میسولینی آ گیا ہوتا, پھر یعنی کیا ہو گیا ہوتا, پتہ نہیں کیا کہنا چاہتے ہیں. ان کو سرپرائز کا عنصر آپ نے غائب کیا, ورنہ آج چودھری نثار فاتح جرنیل کی طرح نہ پھر رہے ہوتے. چودھری نثار سے بھی خوش نہیں ہے. انہوں نے کہا طاہر القادری سے سیکھیں, ان کا کیڈر کیسے, جماعت اسلامی سے سیکھیں وغیرہ وغیرہ مشورے دے رہے ہیں ان کو. اور انہوں نے کہا کہ اب جیسی کہ فوج عدلیہ کی تاریخ ہے, بھٹو کے کیس میں ہوا, فلاں کیس میں ہوا, فلاں کیس میں ہوا, اور مجھے نہیں لگتا کچھ ہونے والا ہے, بہت یوس ہو گئے ہیں. اور عدلیہ کا جو فیصلہ آنے والا ہے, ان کا کہنا ہے کہ مجھے اب لگتا ہے کہ یہ فیصلہ کس طرح کا ہوگا, کیسے آئے گا جی. اچھا یہی آرٹیکل ہیں جی, ایک آدھ آرٹیکل اور بھی ہے ٹرمپ کے بارے میں. ٹرمپ کا اپنا آرٹیکل بھی ہے جس میں ٹرمپ نے بتایا ہوا ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں, کیا کرنے والے ہیں, کیا ہونے والا ہے, اور امیروں کے لیے نئی جاب پیدا کریں گے. اور ایک 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 اصل میں جی پچھلے دنوں میں ایک آرٹیکل میں نے دیا کہ ایک غصیلی نسل, ناراض نہیں, ایسی نسل جس کے اندر غصہ ہے, اینگر ہے, وہ پیدا ہو رہی ہے, ہوپ کی نہیں اب بات ہو رہی. تو یہ اینگری جو جنریشن ہے جو کہتی ہے ہماری نوکریاں لے گئے, وہ کر گئے. امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ غالباً انہی کی نمائندگی کر رہے ہیں, اور تو ٹرمپ کا اپنا آرٹیکل ہے یہ. اور ایک آرٹیکل یہ ہے کہ کیا ٹرمپ فاسسٹ ہے, خاص طور پر حوالہ دیا کہ 1944 میں جارج آرول نے, وہ اینیمل فارمز والا نا جی, وہ یہاں 1984 والا کہ لکھا تھا کہ فاسسٹ کا لفظ میننگ لیس ہو گیا. اب یقیناً میننگ لیس ہو گیا جی. ہر آدمی, گاندھی کو ہی فاسسٹ کہا گیا بقرا, ان کا ڈیٹا یہی ہے. لیکن بہت سی چیزیں گرائی کہ وہ تو نوجوان ساتھ تھے ان کے, میسولینی کے, اس کے تو بوڑھی نسل ساتھ ہے. امریکہ کا بوڑھا بھی فاسسٹ ہو گیا ہے, میں یہی کہہ سکتا ہوں, اور نہیں. اسی کے ساتھ وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آگے بڑھتے ہیں. جی ناظرین کرام, اس سیگمنٹ میں جیسا کہ مجھے بتانا پڑے گا آپ کو, فرزانہ ارشد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایک ہسٹورین بھی ہیں, پولیٹیکل سائنٹسٹ بھی ہیں, میں یہی کہوں گا, اور تجزیہ نگار. آپ ان کو پی ٹی وی بھی سنتے رہتے ہیں, ہمارے ہاں بھی آج سنیں گے, آپ ان کو اکثر ہمارے ہاں آتی بھی ہیں, اور اس پر گفتگو پہ بات بھی کرتے ہیں. السلام علیکم, کیا حال ہے جی آپ؟ وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک. پاناما لیکس تو بات کریں گے, وہ تو ہمارا موضوع دن کا ہوتا ہی ہے. امریکن الیکشن کا کیا ہو رہا ہے؟ اب تو پچھلے دنوں امریکہ رہ کے بھی آئی ہیں, کیا ہم تو دنیا میں مسلمان جو ہیں اور خاص طور پر پاکستانی جو ہیں
وہ ٹرمپ کے بڑے خلاف ہو. ظاہر ہے کہ اسٹیٹمنٹ انڈینز جو ہیں وہ ان کے حامی ہیں, شاید ان کی جائیدادیں بھی وہاں پہ انہوں نے تو اس وقت کیا صورتحال نقشہ بنتا دکھائی دیتا ہے وہاں؟ دیکھیں نقشہ تو کافی بادشاہ آ رہا ہے کہ ملکہ آ رہی ہے. نقشہ تو کافی حد تک کلیئر ہے, کیونکہ ان کے جو سرویز ہوتے ہیں وہ بڑے کریڈیبل سرویز ہوتے ہیں, اگرچہ وہ بڑے کلوز گئی ہیں پچھلے دنوں تک, لیکن یہ جب سے ان کو کلیئر وہ یسٹرڈے سے ان کو وہ ایک کلیئر دے دیا ہے, سمجھ لیں چٹ دے دی ہے کہ کوئی انہوں نے ای میلز میں ایز سچ کوئی وہ نہیں ہے انوالو کرپشن میں یا کسی قسم کی اور ایسی ایکٹیویٹیز میں جس سے ان کی ایون ای میل کا جو معاملہ تھا ان کا وہ دیٹس اوور. سو اس کا مطلب ہے کہ ہیلری جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ پریزیڈنٹ ہوں گی امریکہ کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں, دیکھیں میں امریکہ میں تھی, آپ نے بھی بات کی, وہاں پہ چونکہ میرا بہت سے پروفیسر سے یونیورسٹی سے تعلق تھا تو رابطہ رہتا تھا, تو انٹلیکچوئل کمیونٹی اور ایجوکیٹڈ کمیونٹی جو امریکہ کی ہے وہ برنی سینڈر کی فیور میں تھی اور وہ ہیلری کو پسند نہیں کرتے تھے, لیفٹ گنا جاتا تھا بالکل. اور اس کی پالیسیز کو مطلب ہیلری کو ایکچولی کنٹینیوٹی آف وار مینیا کا بھی ایک جس مغرب کے معنوں میں رائٹ کہتے ہیں, تو ہیلری تو خاصی رائٹ ہے نا, جنگ کا سارا وہی ٹریڈیشنل امریکن امپیریلزم اور امریکن وار مینیا جو اب دیکھیں نا مڈل ایسٹ میں جو پالیسیز تھی میرے خیال میں یہ کنٹینیو ہی کریں گی, اور ان کو ووٹ اس لیے پڑ جائے گا کہ لوگ جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے متعلق بڑے وہ نیگیٹو ہیں, اور ان کی اپنی خیر ان کی اپنی پرسنالٹی, ان کے اپنے سٹیٹمنٹس, ان کا اپنا پاسٹ جو ہے عورتوں کے بارے میں اس کے بیانات, مسلمانوں کے بارے میں, میکسیکن افریقن کے بارے میں, یعنی کہ کوئی بھی چیز اس نے چھوڑی نہیں ہے. ایکسٹریملی اگریسو اور ریسسٹ ان کے بیانات ہیں, جس طرح وہ امیگرینٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. دیکھیں اگر آپ اپنے ملک کی اتنی بڑی کمیونٹیز کو اس طرح سے ایک قسم کا مطلب سسٹم کا حصہ ہی بنانے پہ تیار نہ ہوں, بلکہ یہاں تک کہنا شروع کر دیں کہ میں بین کر دوں گا, تو یہ بہت ہی ایک نیگیٹیولی کروڈ سٹیٹمنٹس ہیں, اور میرے خیال میں وہ ایک ریزنیبل پبلک کے سامنے آپ کے متعلق جتنی مرضی مطلب آپ کی پارٹی کی بیکنگ ہو وہ آپ کو میرے خیال میں ووٹ سے روکتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ٹرمپ جو ہے وہ سیٹ اپ آئی مین کوئی کر سکیں گے اس قسم کا کہ اپ سیٹ کے ہیلری جو ہے وہ ان سے آگے چلے جائیں. وہی ایکسپیکٹڈ رزلٹ ہے سروس کیا ہو رہا ہے. بس فرانس میں بھی وہ لی پین بڑی طاقت پکڑتی ہے, مودی انڈیا میں آ گئے, وہ بھی ایکسٹریم رائٹ ہیں, یہاں آ گئے کہ نسل کوئی بالکل ایک اینگر میں انتہا پسندی کیوں آ رہی ہے دنیا میں, یہ الزام تو ہم پہ لگ رہا ہے. دیکھیں 1980s میں بھی وہ نیو کونس کا زمانہ تھا جب وہ گریٹ برٹن اور امریکہ اور جرمن چانسلر جو تھے وہ سارے, تو وہ دیکھیں میرے خیال میں انٹرنیشنل پالیٹکس میں اس قسم کے کروز آتے رہتے ہیں, لیکن بنیادی طور پہ بات یہی ہے چونکہ امریکہ کا ڈیموکریٹک سسٹم اتنا اسٹرانگ ہے کہ پارٹی لیڈرشپ جب ملتی ہے تو پارٹی لیڈرشپ جو ہے اس کو پھر اسی نے آگے چلنا ہوتا ہے. تو برنی سینڈرک ہوتے تو میں بھی امریکن فارن پالیسی بھی تھوڑی سی ڈفرنٹ ہوتی, لیکن ہیلری میرا نہیں خیال کہ کوئی ڈفرنٹ. یہ تو آپ ڈیموکریٹ کی بات کرتے ہیں, ریپبلکن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ بہت مشکل ہے کہ وہ ٹرمپ کو کینڈیڈیٹ کے طور پر لے کر آئیں, لیکن وہ لے کر آئیں. اس کا مطلب ریپبلکن کے اندر واسپ وہی جسے کہتے ہیں وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹ کا, بالکل وہ وائٹ مینز برڈن تھیوری جو کہ کسی زمانے میں کلونیلزم میں ہوتی تھی وہ ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہے. اچھا, اب یہ ہمارے ہاں پناما لیکس آ گئی, کورٹس کے ریمارکس تو میں نہیں بلیو کیا کرتا, کورٹس تو ہر طرف کی بات کرتے ہیں. ایک زمانہ ہوتا تھا, میں نے ابھی کہا بھی ہے کہ ریمارکس کورٹ کے ریمارکس سے ہم اندازہ لگاتے تھے, وہ ہر طرح کی بات کرتے ہیں, ہر طرح کے جو کلائنٹ ہے سب کو مطمئن کرتے ہیں کہ تمہارا پوائنٹ آف ویو بھی پوچھ رہے ہیں, ان سے بات کر رہے ہیں, فیصلہ وہی کرتے ہیں جو کہ ایک طرح کا انصاف کے مطابق یا قانون کے مطابق یا یہ بھی کہ نیشنل انٹرسٹ کے مطابق ہوتا ہے, اس کو دیکھ کر ہی فیصلہ کرتے ہیں. کیا نظر آتا ہے کہ یہ مقدمہ جو ہے کس شکل تک پہنچ گیا ہے؟ دیکھیں کل کے جو سٹیٹمنٹس ہیں فرینکلی سپیکنگ میں تو سمجھتی ہوں کہ کافی قسم کے اگریسولی بھی سامنے آئے ہیں. اب چونکہ ہم کمنٹ نہیں میں تو بیسیکلی خلاف ہوں کورٹ کی جو جسے ایکٹیویزم کہتے ہیں نا جی. سجاد علی شاہ ابھی اتنے کھل کے سامنے نہیں آئے تھے, انہوں نے کچھ بیانات دینے شروع کیے تھے, تو بلکہ جوڈیشل ایکٹیویزم کے حق میں کوئی گفتگو شروع کی تھی, تو میں نے کہا تھا کہ یہ عدلیہ کے لیے بھی اور ملک کے لیے وہ دیکھیں دنیا کے سکسیسفل جو جسٹس سسٹم ہے نا, اگر آپ ویسٹرن ڈیموکریسیز میں دیکھیں, اگر آپ دیکھیں امریکہ میں دیکھیں, تو ججز تو ملتے بھی نہیں ہیں کسی کو, تو یہ غلط بات ہے. مطلب بنیادی طور پہ ہم نے بھی بچپن میں سنا تھا کہ ہمارے جو ڈسٹرکٹ کا سیشن جج ہوتا تھا وہ کلب میں نہیں آتا تھا, بالکل بالکل کئی لوگوں نے بلکہ پارٹیز میں جانے سے مطلب یہ کہ ان کی ایک کریڈیبلٹی کے اوپر بعض کا کوسچن مارک ہو سکتا ہے. تو میرے خیال میں جو ایکٹیویزم ہے, یہ سٹیٹمنٹس دینے ہیں, یہ کوئی ایک فیئر جسٹس کے ایلیمنٹ جو ہے یا اس کے ایک انصاف کے تقاضوں کے مطابق بات نہیں ہے کہ آپ پولیٹیکل ٹائپ کے سٹیٹمنٹس دیں. لیکن خیر جہاں تک پاناما مطلب لیکس کا معاملہ ہے, اور چونکہ معاملہ عدالت میں ہے, تو لیٹس سی کہ اپوزیشن پارٹیز جو ہیں وہ کس قسم کے
सबूत लेकर आती हैं, सबूत के बगैर किसी किस्म का अग्रेसिव अगर डिसीजन आता है तो वो मेरे ख्याल में इतना ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेबल नहीं होगा, या वो उसी किस्म वो आएगा भी क्यों जी? कोर्ट्स जो है ना सबूत तो मांगते हैं, सबूत मांगते वो तो कब कहते हैं कि जी मरियम नवाज को आपने डिपेंडेंट शो किया है तो पहले तो अच्छा डिपेंडेंट है नहीं नॉन डिपेंडेंट है, फिर वो कहते हैं जी ये तो तय है कि आपने कहा कंपनी है, पैसे कहां से गए? पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हुई। बिल्कुल। और मेरा ख्याल में पार्टी के पास सबूत होगा कि पाकिस्तान से भी गए जहां से भी गए। जाहिर है वो मेरे ख्याल में अब जो उन्होंने येस्टरडे कहा है कि आप अपनी मनी ट्रेल दें, तो मनी ट्रेल देनी चाहिए। जाहिर है जो रूलिंग पार्टी है उनके पास होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही ना उनके पास। अगर नहीं होगा तो फिर कोर्ट्स जो है उसको और तरीके से प्रॉब करेंगी। देखें जस्टिस तो होना चाहिए बिल्कुल। ये पैसा कहाँ से गया? और क्वेश्चन पानामा लीक्स के हवाले से बुनियादी सवाल ही ये है कि कंपनी रखना कोई गैर कानूनी बात नहीं है। बहुत सारे दुनिया के ममालिक, बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो है इस किस्म की ऑफशोर कंपनीज रखते हैं। इवन वो जो इन्वेस्टिगेशन ICIJ की है उसमें भी लिखा हुआ है कि कंपनी रखना जो है वो गैर कानूनी नहीं है। तो बुनियादी तौर पे तो ट्रेल ऑफ मनी है, तो लेट्स सी ट्रेल ऑफ मनी इनके पास है कि नहीं है। और सिर्फ इनकी बात नहीं है, मैं समझती हूँ बड़े जो चूंकि 450 से ज्यादा नाम जो है वो सामने आए हैं पाकिस्तान के बड़े बिजनेसमैन के, मेरे ख्याल में सबको देखना चाहिए। और सिर्फ ऑफशोर कंपनियां पनामा में नहीं होती, हाँ जी, और भी ऑफशोर दुनिया के और भी ममालिक कई जगहों पे होती हैं और तस्करे भी आते हैं उनके ऑफशोर कंपनियों के। तो एक बात है कि हमने पाकिस्तानी कानून को भी कई बार बदला है। बिल्कुल। कई बार अच्छा, तो ये बात भी आपने बड़ी इंपॉर्टेंट की है। देखिए 90s अर्ली 90s में कवानीन और तरह के थे। ये जो पैसा बाहर भेजने के हवाले से कवानीन उस तरह के नहीं थे जो इस वक्त हैं। तो जो आज मनी लॉन्ड्रिंग है, इजाजत थी, बल्कि उन्होंने वो फेयर ट्रांसफर ऑफ मनी मेरे ख्याल में कुछ इस किस्म का कोई सूरत बनाई हुई थी उस वक्त। आज अगर मनी लॉन्ड्रिंग है आज के लॉ में, तो उस वक्त भी देखना पड़ेगा कि जब ये पैसे गए तो उस वक्त कवानीन क्या था। जाहिर है वो कोर्ट देखेगी इस हवाले से। तो मेरे ख्याल में एक कोई इतना आसान नहीं है इसको फटाफट इसके ऊपर कोई डिसीजन लेना। और इन केस जिस तरह बनता है ये, मतलब अगर जुडिशियल कमीशन बनता है तो मेरे ख्याल में मामला तो वाले इख्तियार करेगा। लेकिन बहरहाल दोनों तरफ से बात है कि लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर आप ये बता देते हैं कि पैसा कहां से गया है, ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई, तो आप आराम से जाकर घर बैठिए, कोई मसला नहीं। हाँ, केस तो इतना ही है ना कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई, तो बाकी तो मसला कि अगर वो उसने क्लेम किया हुसैन ने कि मैं कारोबार 16 साल से कर रहा हूँ, सही, और 16 साल से कारोबार कर रहा हूँ और पैसे मेरे दादा की उस मिल से आए हैं जो उन्होंने सऊदी अरब में और उससे पहले दुबई में लगाई थी। फैमिली पर ये तो है ना कि दो बार आपने, एक बार असासे छीन कर उनको फारिग कर दिया, दूसरी बार आप बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें 22 खानदानों में से अक्सर बाहर जाके ऐसे ही था। और देखें फिर अगर आपने किसी को एग्जाइल में भेजा है तो उन्होंने जाके भूखे नहीं मरना होता, उन्होंने जाके कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करनी होती है। और जाहिर है उस वक्त अगर उन्होंने किसी रूलर्स के साथ जाने के मुतालिक निगोशिएट किया है तो जाहिर है अपने पैसों के हवाले से भी बात हुई होगी कि किस तरह हम जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एनीवे ये वो चीज़ें हैं जो हमारे सामने नहीं है अभी क्लियर, और कोर्ट इसको देखेगी। लेट्स सी अब क्या होता है। लेकिन मैं समझती हूँ इसके साथ साथ इक्वली इंपॉर्टेंट ये है कि और बड़ी ऑफशोर कंपनीज के मालिक जो हैं, जिस तरह तहरीक इंसाफ के लोग भी हैं, जिस तरह और पार्टीज के लोग भी हैं, पीपल्स पार्टी के लोग भी, इमरान खान भी हैं, इमरान खान साहब भी खुद माने हुए पैसा उन्होंने तो खैर एनीवे इनके मुतालिक भी आई थिंक कोर्ट को जो है वो साइलेंट नहीं रहना चाहिए। वो तो कहा ना कि 15 नवंबर को ये भी अपनी डॉक्यूमेंट पेश करें। लेकिन इन्होंने नारा ये लगाया कि पहले वजीर आजम, जैसे पहले पाकिस्तान था एक जमाने में नारा हमारा, अब पहले वजीर आजम। चलें लेट्स सी कोर्ट क्या डिसाइड करती है। मेरे ख्याल में तो ये मामला जो है सारी ऑफशोर कंपनीज को देखना, 450 लोगों के मुतालिक ही अगर वो कोई डिसीजन लेते हैं या कोई ना कोई जिनके मुतालिक जो भी मनी ट्रेल गलत निकलती है या वट एवर, तो वो कोई इतना मुश्किल नहीं था। मेरे ख्याल में वो जस्टिस के तकाजे तो यही है ना, फिर सबको देखा जाए। तो लेट्स सी। ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि इंसाफ के तकाजे यही हैं, और जिसको हम करप्शन कहते हैं। देखें हमारे यहाँ ये भी हुआ है कि पहले एहतसाब फिर इंतखाब। ज़िया-उल हक के ज़माने में हमने नारा लगाया, कोई एहतसाब नहीं हुआ और कोई इस्लाम भी नाफज नहीं हुआ। मुशर्रफ ने आके करप्शन के खिलाफ नारे लगाए, कुछ नहीं हुआ। देखिए डिक्टेटर्स के हवाले से तो मैं ये कमेंट करूंगी। देखिए बुनियादी तौर पे उनके सामने एक मकसद होता है कि अपने रूल को कैसे स्ट्रेंथन करना है, इसको लंबा कैसे करना है। वो पिक करते हैं पार्टीज में से लोग, बड़ी पार्टीज को तोड़ते हैं, पार्टीज में से लोग पिक करके अपनी एक किंग्स पार्टी बना लेते हैं। फिर वो समझते हैं कि ये जो बड़ी लीडरशिप है इसको अब साइड पे कैसे रखना है। देखिए बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की तारीख इन चीजों से भरी पड़ी है, और साइड पे रखने के लिए वो एहतसाब के नारे कभी लगने शुरू हो जाते हैं, कभी वो किसी किस्म के और नारे लगने शुरू हो जाते हैं, कभी लीडरशिप को रास्ते से हटाया भी गया है। देखें जुल्फकार अली भुट्टो का जो मैं समझती हूँ एक केस था, वो केस अजीबोगरीब किस्म का केस था। ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखें रिसेंटली तो बेनजीर भुट्टो साहिबा का जो मतलब उनकी शहादत है, उनका जो मर्डर है, उसके मुतालिक अभी तक प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट होकर चीजें सामने नहीं आई हैं। मतलब ये भी क्वेश्चन मार्क है, और उस वक्त के रूलर्स के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। हमारा तो लियाकत अली खान का नहीं आया अभी तक। लियाकत अली खान पहले वज़ीर आज़म। सो ये जो कॉन्स्पिरेसीज रही हैं, और खुसूसी तौर पे मैं कहती हूँ सिविलियन लीडर के हवाले, सिविलियन लीडरशिप के हवाले से और पॉलिटिकल लीडरशिप के
حوالے سے, اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو اس طرح سے گرو نہیں کرنے دیا گیا. بنیادی طور پہ پاکستان کا مسئلہ تو یہی ہے نا کہ کنٹینیوٹی آف سسٹم نہیں ہے. کنٹینیوٹی دیکھیں, جب سسٹم کی اور ڈیموکریٹک ویلیوز کی کنٹینیوٹی ہوتی ہے تو لیڈرشپ بہتر آنا شروع ہو جاتی ہے, لوگ بہتر لوگوں کو چوز کرتے ہیں, لوگوں کو پتا ہوتا ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ٹرسٹ بلڈ اپ میں بدل جاتا ہے. لوکل فارن انویسٹر جو ہے وہ وہاں پہ انڈیا میں یہی ہوا ہے, گریجولی انہوں نے انویسٹر کا کانفیڈنس جیتا ہے, وہاں پہ لوکل انویسٹر بھی انویسٹمنٹ کرتا ہے, وہاں پہ فارن انویسٹر بھی آ رہا ہے. اٹ از اونلی بیکاز آف دا ڈیموکریٹک ویلیوز, بیکاز آف دا کنٹینیوٹی آف سسٹم. اور یہی انہی چیزوں میں ہم ڈیفیسٹ میں رہے ہیں. مطلب یہ کہ ہماری کنٹینیوٹی آف پالیسیز اور کنٹینیوٹی آف ڈیموکریٹک ریجیمز جو ہے اس کو چیلنج کیا جاتا رہا ہے, اور دس از انفارچونیٹ. اور میرے خیال میں ہمیں ماضی سے اب سیکھ لینا چاہیے کہ جب تک سسٹم کنٹینیو نہیں کرے گا ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. اچھا, آخری میں شارٹ کمنٹس چاہوں گا آپ کے. یہ جو ہمارا ایک اور بھی ہے جس کو ہم ڈان لیکس کہتے ہیں, تو جو خبر چھپ گئی تھی سیر المیدا کی, اور جس کے بارے میں آج انکوائری ایک کمیشن نیا بن گیا ہے جسٹس عامر رزاق جو لاہوری کے ہیں ان کی سربراہی میں. تو وہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں فریڈم آف پریس کا مسئلہ ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ ہے. مطلب ہر طرح جس طرح چاہے آپ اینگل دے دیں. تو کیا یہ بھی کوئی امپورٹنٹ فیصلہ, اس کا بھی فیصلہ؟ اچھا دیکھیں, اس میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جب ڈینائل آ گیا کہ خبر ہی جھوٹی ہے, ہاں, تو پھر آپ اس کو انویسٹیگیٹ کیا کریں. مطلب خبر جھوٹی ہے, جھوٹی خبر لگ گئی ہے, میرے خیال میں پھر اس کی انویسٹیگیشن جو ہے اور اس کو مسلسل کھینچتے چلے جانا. پھر جب آپ نے گورنمنٹ نے بھی تردید کر دی ہے اور میرے خیال میں باقی اداروں کی طرف سے بھی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی, تو میرے خیال میں اس کے اوپر مزید انویسٹیگیٹ کرتے ہوئے اس کو خبروں اور میڈیا کا حصہ ہی نہیں بنانا چاہیے. میں تو بنیادی طور پہ اس چیز کے حق میں ہوں. دیکھیں ٹھیک, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. تو دوسرا یہ ہے کہ ٹو بی آنیسٹلی اسپیکنگ, یہ جو باتیں سامنے آئی تھیں اس میں یقینی طور پہ ایک چیز تو کلیئر نظر آتی ہے کہ اس میں کوئی جرنلسٹک مسئلہ تو لگا ہوا تھا, کیونکہ اس طرح کی میٹنگز بہت فارمل میٹنگز ہوتی ہیں, اس میں کبھی بھی ایک تیز گفتگو کرنا یا تو میں والی بات ہو ہی نہیں سکتی. ایون پاکستان میں جب ملٹری رجیمز میں ملٹری نے ٹیک اوور بھی کیا ہے تو اس قسم کے کوئی صورتحال سامنے نہیں آئی کہ انہوں نے آ کے بہت کوئی سخت انداز میں یا اس قسم کا. تو بہرحال ایک تو بات یہ ہے کہ اس کا ڈینائل ہو گیا تو اس کے اوپر میرے خیال میں خاموشی ہو جانی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک جرنلسٹک مسئلہ جو ہے وہ ہمارے ہاں جو نظر آتا ہے وہ پوری دنیا میں ہی ہے, خیر وہ بھی نظر آتا ہے. تھرڈلی یہ کہ اس میں سے ایسی بات کون سی تھی, اس قسم کی ڈیبیٹس تو عام پبلک ڈسکشنز کا حصہ ہیں. تو دیٹ از کوائٹ, آئی مین میرے نزدیک تو اس میں کوئی اتنی ریشنلٹی نہیں ہے کہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن کو اتنا لمبا مٹی پاؤ کافی ہو گئے. تھینک یو ویری مچ جی, اجازت چاہتے ہیں جی, وقت بھی ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ کل ہم شاید امریکن الیکشن پر ہی گفتگو کریں, جو صورتحال ہوگی دیکھتے ہیں جی. اجازت چاہتے ہیں آپ سے جی.